परसों और नरसों भी कानपुर में मेरा जलसा है। कल तो छतरपुर में निकल रहा हूँ मैं, आज अभी छतरपुर के लिए। कल परसों और नरसों भी कहाँ पर है मुझे नहीं मालूम, बाद में पता कर कहाँ पर है। हाँ बहरहाल आपको मालूम है यहाँ के इलाके तलाक महल। चलिए वहाँ इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 2 दिन में ऐसी तकरीर होंगी कि आप वहाबियत को तलाक देकर ही छोड़ेंगे, और ऐसी तलाक कि जिससे रजत नहीं होंगी, फिर कोई रुजू का सवाल पैदा नहीं होता। एक सवाल किसी ने भेजा है कि एक खबीस आलिम अच्छा इसी तिराहे पे यानी इसी जगह पर हुआ था, उसने अपने जलसे में कहा कि ईशा की नमाज के बाद जो जलसे होते हैं वो शरीयत के खिलाफ है। अच्छा कौन सी हदीस में आया? इसके अम्मा ने किताब लिखी है इसी कोई। अल्लाह के रसूल की सरी हदीस है, सरकार फरमाते हैं कि जो दीन की तलब में रात गुजार दे वो पूरी रात नमाज नफिल पढ़ने से अफजल है। हदीस पाक में आया कि रसूलुल्लाह मस्जिद नबी में दाखिल हुए, 2 गिरोह को देखा, एक नमाज पढ़ रहा था गिरोह, नमाज में खड़ा था, और एक दीन की बातें कर रहा था। साहबी कहते हैं रसूलुल्लाह ने नमाज पढ़ने वाले गिरोह को देखा, खुश हुए, मगर आप उस गिरोह में शामिल नहीं हुए, बल्कि जो दीन की बात कर रहे थे उनके बीच आके बैठ गए। साहबा ने अर्ज किया या रसूलुल्लाह इन दोनों में से आपके नजदीक कौन अफजल है? फरमाया वो गिरोह अफजल है जो दीन की बातें कर रहा है। कहा या रसूलुल्लाह वो नमाज पढ़ रहे? कहा वो नमाज अपने लिए पढ़ रहे हैं, और जो ये कौम मिल्लत के लिए होती है, सबका फायदा, ये अमल अफजल है। ये पागल लोग हदीस में, भाई हमें भी तो सुनाओ। तुम फतवा दे रहे हो तो तुम्हारे भी तो रात में ईशा के बाद जलसे होते, तो बंद कर दो उसको। वो क्यों करते हो? बल्कि बुजुर्गान दीन का तो अमल था कि पूरी रात जिक्रुल्लाह में गुजार देते थे वो। तो रात में अल्लाह की याद करना जब सारे बंदे सो जाए, ये तो अल्लाह को बड़ा मकबूल और पसंद है। कई उलमा और कई मशाइख ऐसे गुजरे जो पूरी पूरी रात उन्होंने कई साल सोए नहीं। आपने नहीं सुना गौसे आजम ने 40 साल ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी? तो पूरी रातें नमाजों में, इबादतों में, तो ये जिक्र भी, अल्लाह का जिक्र भी एक इबादत है। और कितना इबादत है, रिवायत में आया इंदा जिक्र सालिहीन तनज़्ज़लुर रहमा, जहां समाज के मुताल्लिक होता है वहां अल्लाह की रहमत उतरती है। हुजूर हदीसों में मौजूद है भाई। और यही नहीं बल्कि से मोहब्बत देखिए, सहाबा किराम की भी आदत करीमा थी। रसूलुल्लाह खुद रात में अक्सर सहाबा के दरमियान में गश्त लगाते थे। सहाबा अभी पेश किया है उलमा इकराम की बारगाहों में, मज़ाकरे क्या दीनी गुफ्तगू मसलो मसाइल पर। के इमाम बुखारी का तो मामूल बताया गया कि उनका या आलम हमने सुना है कि रात भर हदीसें लिखा करते थे। आपको पता है इमाम मुस्लिम का इंतकाल कैसे हुआ? इमाम मुस्लिम का, जिन्होंने हदीस की किताब लिखी सही मुस्लिम, एक सवाल पूछा गया उनसे कोई मसला, रात भर वो हदीस ढूंढते रहे, रात भर। तो किसी ने उस दरमियान में खजूरों का टोकरा ला के दे दिया उनको, तो वो हदीसें भी ढूंढ रहे हैं, मसला भी लिखते जा रहे हैं, और खजूर भी खाते जा रहे हैं। दीन के काम में इतने मशगूल थे कि उनको होश ही नहीं रहा कि मैंने पूरी टोकरा भर खजूर खा गई। जब सुबह फजर की अजान हुई, उन्होंने जब देखा कि पूरा टोकरा खा लिया, पूरी खजूर खा गए, तो एकदम हैबत आई, हार्ट अटैक आया, उसी से उनका इंतकाल हो गया। तो रात भर हदीसों की खिदमत, दीन की खिदमत, ये तो उलमा का शेवा रहा। और जिक्रुल्लाह क्या होता है? बुखारी शरीफ की हदीस है कि अल्लाह के रसूल फरमाते रहमत के, बुखारी की हदीस है, बुखारी की। अब इससे बड़ी तो कोई किताब ही नहीं हदीस की हमारे यहाँ, बुखारी से अफजल कोई किताब नहीं है हदीस की, उसकी हर हदीस सही है। सरकार फरमाते अल्लाह की रहमत के कुछ फरिश्ते हैं जो नेक मजलिसों को तलाश करते हैं, और जहां देखते हैं कि अल्लाह रसूल का जिक्र हो रहा है, वो परों से उस मजलिस को ढांप लेते हैं, और जब तक मजलिस चलती है वो परों से ढांपे रहते हैं। जब मजलिस बर्खास्त होती है तो दुनिया आसमान की तरफ बुलंद होते हैं। इरशाद रब्बानी होता है कहां से आ रहे हो, हालांकि अल्लाह आलमुल गैब है। देखिए हदीस में अल्फाज मौजूद है, अल्लाह पूछता कहां से आ रहे हो, उसको नहीं मालूम कहां से आ रहे हैं, तब ये कहेंगे अल्लाह को भी इल्म गैब नहीं है। तो जैसे बोलते ना, नबी ने कहा कौन दरवाजे पे दस्तखत दी, किसी ने हुजूर ने पूछा कौन, तो नबी को मालूम होता तो कौन क्यों बोला? तो ये जहालत की बात है। तो यहां भी बोल दो कि अल्लाह को भी नहीं पता। अब हदीस में ये कि अल्लाह फरमाता कहां से आ रहे हो? फरिश्ते कहते हैं मौला तू आलमुल गैब है, हम फुला फुला बस्ती से आ रहे हैं। मेरे बंदे क्या कर रहे थे? अल्लाह को नहीं मालूम क्या कर रहे थे, फिर भी पूछ रहा क्या कर रहे थे? मौला तू जानता है, तेरा जिक्र कर रहे थे, तेरी जन्नत का जिक्र कर रहे थे, तेरी दोज़ख का जिक्र कर रहे थे, तेरे महबूब का जिक्र कर रहे थे। क्या उन्होंने मुझे देखा? फरिश्ते कहते हैं नहीं देखा। मेरी जन्नत को देखा? मौला तेरी जन्नत को भी नहीं देखा। मेरी दोज़ख को देखा? रब्बे कदीर तेरी दोज़ख को भी नहीं देखा। अगर वो मेरी जन्नत देखते तो क्या करते?
مولا اس کی جستجو کرتے، اس کی حاصل کرنے کی طلب میں بڑھتے. دوزخ دیکھتے تو رب کائنات اگر دوزخ دیکھتے تو تیری پناہ چاہتے، اور اگر مجھے دیکھتے تو کیا کرتے؟ مولا اگر تیرا دیدار کر لیتے دنیا اور مافیا کو بھول جاتے. اچھا اتنی دل جمعی سے میری یاد کر رہے تھے، اتنی محبت سے میرے تذکرہ کر رہے تھے، فرشتوں گواہ ہو جاؤ سب کو بخش دیا میں نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بخاری کی حدیث ہے. فرشتے کہتے ہیں مولا اس شخص کے بارے میں تیرا کیا حکم ہے جو اس مجلس میں شریک نہیں تھا، وہ تیرا ذکر سننے نہیں آیا، وہ تو کسی کام سے گزر رہا تھا. اس نے دیکھا یہاں اللہ رسول کا ذکر ہو رہا ہے، رک گیا، ایک لمحے رکا، کچھ باتیں سنی پھر آگے بڑھ گیا. بیٹھا نہیں، زیادہ دیر رکا نہیں، بس کچھ دیر رکا چلا گیا. مولا اس شخص کے بارے میں تیرا کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں نے اسے بھی بخش دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان بخشوں کے طفیل اسے بھی بخش دیا گیا. یہ مجلس نیکی کی مجلس ہے، بخشش کی مجلس ہے. یہ عجیب جاہل ہے کہ وہ رات جو ذکر رسول ذکر خدا میں گزرے اس سے بہتر اور کیا جگنا ہو سکتا ہے. لوگ تو قوالیاں سننے میں جگائی کرتے ہیں، شراب پینے میں جگتے ہیں، جوا کھیل کھیل کے جگتے ہیں، اور اگر رات میں اللہ رسول کے ذکر کرنے میں کچھ دیر جگ جائے تو یہ پاگل کہتا ہے شریعت کے خلاف ہے. کون سی حدیث میں؟ اب ہمیں حدیث میں تو سنا، ہاں حدیث پاک کیا ذرا سن لیجئے. ان جاہلوں کو حدیث نہیں آتی، ایک حدیث کا حصہ لیتے دوسرا چھوڑ دیتے. اللہ کے رسول نے فرمایا فضول باتوں سے بہتر خاموشی ہے. کیا فرمایا؟ فضول باتوں سے بہتر خاموشی ہے، اور خاموشی سے بہتر اچھی بات کرنا ہے. اب بات سمجھ میں آ گئی؟ کوئی پہلا ہی ٹکڑا لے کہا بس خاموش رہو، بولو ہی مت کچھ، تو یہ نہیں ہے اس کا مطلب. بات بھی کرو مگر جب کرو تو اچھی کرو. اسی طرح رسول اللہ نے کہا کہ وہ شخص جو فضول رات گزارتا ہے، رات گزاری کے لیے جو چوکوں پہ بیٹھے آتے ہیں، سڑکوں پہ بیٹھے آتے، نبی نے فرمایا جو فضول رات گزارتا ہے ان راتوں کو وہ قیامت کے دن بڑا پچھتاوا کرے گا کہ کاش یہ راتیں میں نے ذکر اللہ میں گزاری ہوتی. تو بیکار رات گزارنے سے بہتر اللہ کی یاد میں رات گزارنا ہے. ایک حدیث میں فرمایا رسول اللہ نے کہ جب تم راستوں میں بیٹھو تو اس کا حق ادا کرو. آپ ابھی کہاں بیٹھے ہوئے؟ راستے میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں نا، سڑک ہے. حدیث میں موجود ہے صاحب، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. کہا جب تم راستوں میں اگر بیٹھ جاؤ تو اس کا حق ادا کرو. اور ایک دوسری حدیث کے الفاظ ہے کہ تم چر لیا کرو جیسے جانور چرتے. پوچھا گیا یا رسول اللہ چرنا کیا ہوتا ہے، راستوں کا حق کیا ہے؟ فرمایا راستوں کا حق یہ ہے کہ جب تم بیٹھو تو ذکر اللہ کر لیا کرو، یہ اس کا حق ہے. چرنا یہ ہے کہ تم اللہ کی تعریف و توصیف بیان کر لو، جس طرح جانور کھیت میں چر لیتا ہے، کچھ ادھر کھا لیا کچھ ادھر کھا لیا، پیٹ بھی بھر گیا، پھر سیر تفریح بھی ہو گئی. اور ایک حدیث میں فرمایا حسن حسین میں، اس کو امام محمد بن محمد ابن جزری الشافعی نے لکھا، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ لوگ جمع ہوئے، ایک جگہ جمع ہوئے اور دنیا کی باتیں کی اور پھر چلے گئے، تو ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے وہ ایک مردار گدھے پر جمع ہوئے، مردار گدھے کا گوشت نوچا کھایا اور چلے گئے. تم کو چاہیے کہ جب تم ایک جگہ جمع ہو جاؤ تو پہلے تم کچھ اللہ رسول کا ذکر کر لو، اور اس کے بعد پھر تم چاہو تو دنیا کی باتیں کرو، تاکہ دنیا کی باتیں ذکر اللہ رسول سے تمہارے لیے حلال ہو جائے. تو ذکر کی اتنی فضیلت. یہ پاگل قوم ہے، اس قوم سے اس لیے میں کہتا ہوں بچو، یہ ساری دنیا کو پاگل بنا کے چھوڑیں گے. تو بہرحال یہ اہل سنت کی خوش نصیبی ہے کہ ہم عشاء کے بعد نماز فجر جو ہے عشاء ادا کرتے ہیں، یہ فرض ہے، اور فرض کے بعد پھر ذکر اللہ نفل ہے، تو ہم فرض کو بھی نہیں چھوڑتے، نفل کو بھی نہیں چھوڑتے. بے شک. اللہ تعالی ہمارے اسی طرح کے جلسوں کو آباد رکھے اور ان منوسوں کے جلسوں کو ایسی تباہ و برباد کر دے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ حسین زندہ ہے تو آپ کے نام سے فاتحہ کیوں ہوتی ہے؟ فاتحہ اور نظر میں فرق کیا ہے، اور ان دونوں کو دونوں کے کھانے کا کیا حکم ہے؟ اس جاہل سے یہ پوچھو کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اذان کے بعد میرے لیے وسیلے کی دعا کرو. دعا مانگتے ہیں کہ نہیں؟ دعا پڑھتے ہیں نا آپ اذان کی، اس میں دعا میں ہے نا ایک جملہ، اے اللہ ہمارے نبی کو وسیلہ عطا فرما. تو سرکار نے کہا کہ میرے لیے وسیلے کی دعا کرو، اور قسم رب کائنات کی جس نے میرے لیے وسیلے کی دعا کیا اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وسیلہ کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا جنت کا سب سے اعلیٰ مقام ہے، اور میں گمان کرتا ہوں کہ وہ اعلیٰ مقام رب مجھے عطا کرے گا. مجھے بتائیے جنت کے سب سے اعلیٰ مقام میں رسول نہیں رہ سکیں گے تو پھر کون رہے گا؟ ارے بھئی اعلیٰ جنت کا مقام رسول کو نہیں ملے گا تو کس کو ملے گا؟
مگر امت کی تعلیم کے لیے کہا کہ تم میرے لیے دعا کرو تاکہ تم پر شفاعت واجب ہو جائے. تو ہم امام حسین کے لیے جو اصالہ ثواب کرتے ہوئے اس لیے نہیں کہ وہ گناہ گار ہے, خطا کار ہے, تو یہ ثواب سے ان کو نجات ملے گی, یا وہ مردہ ہے, مر گئے, اس لیے نہیں, یہ نظر پیش کر کے ہم اپنی سعادت مندی کا اظہار کرتے ہیں. بے شک بے شک. اس کی مثال میں مولانا روم نے مسلم میں بڑا پیارا واقعہ بیان کیا. مولانا روم فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ وقت کی تاج پوشی ہوئی, تو جب وہ تخت پہ بیٹھا تو بڑے بڑے بادشاہوں نے اطراف کے وزیروں کو بھیجا اپنے کہ جا کے بادشاہ کو مبارکباد پیش کرے اور تحفے تائب پیش کرے. تو بڑے بڑے بادشاہوں کے وزیر آئے, ہیرے جواہرات کے بڑے بڑے تھال نظر کرتے تھے. بادشاہ سلامت, آج آپ کی تاج پوشی ہوئی, خوشی کا دن ہے, یہ فلاں بادشاہ کا میں وزیر ہوں, یہ فلاں بادشاہ کی طرف سے, یہ فلاں بادشاہ کی طرف, بڑے بڑے قیمتی سامان آ رہے ہیں. تبھی ایک کسان آتا ہے اسی ملک کا جو اس بادشاہ کی رعایا میں تھا, ایک کدو لے کر آتا ہے. وہ مولانا روم فرماتے جب وہ دربار میں داخل ہوا تو سارے لوگ ہنسنے لگے کہ دیکھو یہ پاگل جاہل کہیں کا, بادشاہ کی تاج پوشی میں لوگ قیمتی سامان دے رہے, یہ کدو لے کر آیا. کدو بھی کوئی چیز ہوتی ہے بادشاہ کو دینے کی؟ آیا کا بادشاہ بڑی خوشی کی بات ہے, میری طرف سے کدو قبول کیجیے. تو بادشاہ نے کدو رکھا, خوشی سے لیا. تو لوگوں نے کہا کہ کسان, اول تو تجھے ایسی مجلس میں آنا نہیں چاہیے تھا, یہاں بڑے بڑے تحفے ایک طرف رکھے ہوئے اور تیرا حال یہ بدبخت کہ کدو لایا ہے. تو کیا کہتا ہے کسان, بڑا چالاک تھا, سنی تھا نا, وہ سنی تو چالاک ہوتے. کہتا ہے کہ میں نے اپنی حیثیت کے حساب سے نظر کیا ہے, اب بادشاہ کے اوپر بادشاہ کو لائق ہے کیا وہ مجھ پر کبھی کرم کرے تو اپنی حیثیت کے حساب سے کرے. واہ بھائی واہ. تو ہم اپنی حیثیت کے حساب سے نظر کرتے ہیں. امام حسین, ہم تو گناہگار خطا کار بے بس لوگ ہیں, مگر آپ کے غلام ہیں, آپ کے نام سے شربت پلاتے ہیں, آپ کے نام سے نیاز دلاتے ہیں. ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق کیا, اور آپ کی حیثیت جنتیوں کے سردار ہونے کی ہے, آپ اپنی حیثیت سے کرم فرمائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جب حسین اپنی حیثیت سے کرم فرمائیں گے تو کیا کریں گے, غلاموں تم نے کھچڑا کھلایا تھا, شربت پلایا تھا, آؤ میں اپنی حیثیت سے تمہیں جنت کا مقام عطا کروں. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ آباد. یہ حیثیت کی بات ہے. اور ذکر کی بات, ان کے ذکر کے فائدے کیا ہوتے ہیں, نظر و نیاز کے فائدے کیا ہوتے ہیں. میں ایک مثال, ایک واقعہ سنا رہا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے بیچ دیا تھا, آپ کو معلوم ہوگا. مصر میں جب ان کو غلام بنا کے لایا گیا, بیچا جا رہا ہے, پورے مصر میں اعلان ہوا کہ بڑا حسین و جمیل غلام بیچا جا رہا ہے. بڑے بڑے بادشاہ اور وزیر بڑی بڑی رقموں کو لے کر آئے. بولیاں شروع ہوئی. بولی کتنے بولی میں حضرت یوسف کی خریداری ہوئی تھی معلوم ہے؟ حضرت یوسف کے وزن کے برابر سونا. ایک پلے میں یوسف علیہ السلام کو بٹھایا گیا تھا, دوسرے پلے میں سونا رکھا گیا تھا. عزیز مصر جو بادشاہ وزیر تھا مصر کا, اس نے خریدا تھا. آخر میں زلیخا کا شوہر تھا وہ. قرآن میں تفصیلات موجود ہیں. جب لوگ یوسف کو خریدنے جا رہے تو ایک بڑھیا تھی مصر میں جو سوت کاٹتی تھی, تو اس نے کچھ کپاس کے گولے لیے جس سے سوت بناتی تھی. کپاس کا گولا لے کے پوٹلے میں رکھا اور وہ بھی چلی, اور جا کے خریداروں کی لائن میں کھڑی ہو گئی. جب بولی شروع ہوئی تو وہ بھی آگے بڑھی, تو لوگوں نے دیکھا یہ تو بڑی مفلس غریب بڑھیا ہے, یہ کیا یوسف کو خریدیں گی. تو تاجر نے کہا بڑھیا یہاں کہاں آ گئی, تیرے بس کی بات ہی نہیں ہے یوسف کو خریدنا, یہاں تو اچھے اچھے امیروں کا نمبر نہیں ہے, یہاں تو بادشاہ اور وزیر ہے, عام امیر نہیں ہے, بڑا مہنگا بکے گا یہ غلام. تو نے خریدنے کے لیے کیا رقم لائی ہے, تو تو مفلس ہے. کہا یہ کپاس کے گولے ہیں نا, اس کے عوض یوسف کا سودا کروں گی. بولی ہوں گی, تو اس نے بولی پہلی اسی نے لگائی, کپاس کا گولا. تو لوگوں نے ہنسی اڑائی, کہا کہ یہ کوئی قیمت نہیں ہوتی, قیمت بڑی. یوسف خرید دیے گئے, عزیز مصر نے خرید لیا. بڑھیا سے پوچھا تو نے مذاق کیوں کیا؟ کہا تم پاگل ہو, میں نے مذاق نہیں کیا. اصل میں معاملہ یہ ہے کہ تم نہیں جانتے یوسف کا مقام کیا ہے. میں جانتی ہوں کہ نوجوان آگے بہت بڑا عظیم المرتبت انسان بننے والا ہے. جبکہ نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا اس وقت حضرت یوسف نے. قیامت کے دن جب ایک فہرست تیار ہوں گی یوسف کے خریداروں میں, اگرچہ میں نے یوسف کو نہیں خریدا لیکن میرا ذکر بھی خریداروں میں شامل کر لیا جائے گا. واہ بھائی واہ. تو یہی ہم اس لیے ذکر کرتے ہیں ان کا, کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے لب, ہمارے الفاظ, ہمارے ہوٹ اس لائق نہیں کہ ان کے ذکر کریں, مگر جب حسین پاک اور ان کے مدح خانوں کی فہرست تیار ہوں گی تو ہم جیسے گناہگاروں کے بھی نام شامل کر لیے جائیں گے. بے شک بے شک. یہ ہے ہماری نیت ہے. الاعمال بالنیہ, اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ عمل کا مدار نیت پر ہے, جیسی نیت ویسی برکت. تو بہرحال نظر و نیاز اس لیے کی جاتی ہے. نظر و نیاز اور فاتحہ میں کوئی فرق نہیں ہے, صرف لفظی اصطلاحی فرق ہے.
ہم اپنے مرحومین کے لیے جو کرتے ہیں اس کو ہم اصال ثواب کہتے ہیں، اور وہی چیز بزرگوں کے لیے ہو تو اس کو نظر و نیاز کہتے ہیں ادباً، حالانکہ وہ ایک ہی چیز ہے۔ اور قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا کہ تم دعا کرو اپنے پہلے والوں کے لیے، اپنے بعد والوں کے لیے۔ نماز میں بھی ایک دعا پڑھی جاتی ہے جو قرآن میں تعلیم قرآن کی آیت ہے، نماز میں قاعدے میں پڑھی جاتی ہے، اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ دعا پڑھی جاتی ہے، اللہ بخش دے ہمارے ماں باپ کو، ہم کو، ہمارے پچھلوں کو، حساب کے دن ہمیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دعا کرنا، اصال ثواب کرنا، یہ قرآن اور حدیث کا حکم ہے۔ ہاں جو نیک ہوتے ہیں ان کے اصال ثواب سے ان کے درجوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور جو گناہ گار ہوتے ہیں ان کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ تو بہرحال یہ اعتراض غلط ہے کہ جب وہ زندہ ہے تو اس سے زندہ ہونے کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے، واللہ عالم ثم رسول عالم۔ سوال ہے کہ بہت سے سنی وہابی دیوبندی وغیرہ تبلیغی جماعت والوں کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کی نماز ان کے ساتھ میری نماز میرے ساتھ، کیا حکم ہے آپ کی ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا؟ اچھا، مطلب وہ سوال یہ کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم ان کے پیچھے نماز پڑھ لیتے، وہ اپنی نماز دیکھیں ہم اپنی نماز دیکھیں، ہماری نماز ہمارے ساتھ ان کی نماز ان کے ساتھ۔ چلو ایک سوال میں کرتا ہوں آپ سے، آپ کے امام صاحب نماز پڑھا رہے، حضرت مولانا صاحب نماز پڑھا رہے، مان لیں ظہر کی نماز پڑھا رہے 4 رکعت، پوری نماز ہوئی، سلام پھیرا، اور اچانک مولانا نے کہا ارے حضرات بڑی غلطی ہو گئی، آج بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ کیا؟ ارے میں وضو سے ہی نہیں تھا، میں نے بنا وضو کے نماز پڑھا دی۔ کیا خیال ہے؟ آپ لوگ بولیں جانے دو مولانا، ہو گیا نا، اب جاننا چلتا ہے، اب کائے کو ڈبل تکلیف دے رہے آپ، کیا کرو گے آپ؟ اب بولیے، مسئلہ تو معلوم ہوگا نا، کتنا بھی مسئلہ نہیں معلوم دوبارہ پڑھی جائیں گی نا۔ آپ بولیں گے بھائی چلو جمعے کی نماز پڑھا لی، جمعے میں ان کی مسجد میں 1000 لوگوں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی، کتنے لوگوں نے؟ 1000 لوگوں نے۔ 1000 لوگ وضو سے تھے، یہ تنہا وضو سے نہیں تھے امام صاحب۔ تو سارے 1000 بولے ارے مولانا آپ ایک اکیلے وضو سے نہیں دینا، ہم 1000 تو تھے وضو سے، کائے کو ٹینشن لیتے ہیں آپ؟ 1000 وضو ایک طرف، ایک وضو نہیں ہوا چھوڑ دو۔ بولے نہیں بھائی امام کا وضو نہیں ہے، کیسے ہوں گی نماز؟ امام صاحب وضو ہی نہیں بنا، یار عجیب امام ہو تم تو، اور 2-3 بار ایسا کر دیے تو نوکری سے ہی نکال دیں گے ان کو، جاؤ بولیں گے دوسرا امام دیکھتے، تم تو بالکل بھول جاتے یار، وضو ہی نہیں بناتے ہو۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ ذرا انہی سے پوچھے جو کہتے ہیں ہم وہابیوں کے پیچھے پڑھ لیتے، ہماری نماز ہمارے ساتھ، ان کی نماز ان کے ساتھ، یہاں کیوں نہیں ہماری نماز ہمارے ساتھ، مولانا کی نماز ہمارے ساتھ؟ ارے جب مولانا بے وضو تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، تو جو مولانا کا ایمان ہی نہ ہو اس کے پیچھے کہاں سے ہوں گی؟ جب وضو نہیں ہے تو نماز نہیں ہو رہی، یہاں تو ایمان ہی نہیں ہے، پورا نیل بٹے سناٹا کھڑا ہے، وہ خالی کھوکا صرف بج رہا ہے، وہ الحمدللہ رب العالمین بج رہا ہے، وہ صرف اندر پورا کھوکا ہے، وہ نہ عشق رسول کی کرنیں ہیں، نہ اہل بیت کی تعظیم کی اس کے اندر کوئی ذرے ہے، کچھ نہیں ہے۔ تو بنا وضو والے امام کے پیچھے نماز نہیں ہو رہی، اور تو کہتا ہے ہماری نماز ہمارے ساتھ، تو یہاں بول دینا مولانا تمہاری بے وضو والی تمہارے ساتھ، میری وضو والی میرے ساتھ، تمہاں نہیں کمپرمائز کر رہا، کیوں؟ شریعت کا حکم ہے۔ تو جاہلوں کو ایک حدیث تو سناؤ، ایسی حدیث لاؤ جس حدیث میں آیا ہو کہ رسول اللہ نے کہا منافق کے پیچھے نماز پڑھ لو، کافر کے پیچھے پڑھ لو، تمہاری نماز تم حدیث نہیں سناتے ہو، عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہو، تو یہ کیا بات ہے؟ بس یہ کافی ہے سمجھانے کے لیے، اس سے زیادہ کیا سمجھاؤں اب؟ واللہ عالم ثم رسول عالم۔ ایک شخص نے پوچھا کہ تم لوگ پیر کیوں بناتے ہیں، کہاں سے ثابت ہے، یہ کس کتاب میں لکھا ہے؟ میں کہتا ہوں پیر کیوں بناتے ہم سے مت پوچھ، غوث پاک سے پوچھ، غریب نواز سے پوچھ، جب ان کو پیر کی ضرورت ہو تجھ جیسے پاکھنڈی کو کتنی ضرورت ہے؟ جب ان کو پیروں کی ضرورت، اتنے بڑے بڑے عالم اور فاضلوں کو پیروں کی ضرورت۔ اب سنیے پیر کہاں سے بھائی، یہ تو حدیث سے ثابت ہے، رسول اللہ نے بیعت رضوان کے موقع پر بیعت لی صحابہ سے، صحابہ بیعت کرتے تھے رسول اللہ سے، یہ تو بیعت ثابت ہے، حدیث سے ہے، اور ایک بار نہیں، تجدید بیعت کئی بار صحابہ کرام سے کرواتے تھے آپ، جب بھی کوئی واقعہ عظیم ہوتا تو صحابہ سے آپ فرماتے آؤ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، صحابہ صحابیات بیعت کرتی۔ بخاری میں موجود ہے کہ عورتیں آئی رسول اللہ کے پاس، کہ رسول اللہ ہم بھی آپ سے بیعت کرنا چاہتی ہیں، اور ہم چاہتی ہیں کہ جس طرح ہمارے شوہر آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کرتے ہم بھی آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے کریں۔ فرمایا عورتوں کے لیے ہاتھ نہیں ہے، ہاتھ میں ہاتھ دینا حضرت ابوبکر صدیق سے جو سلسلہ چلا ہے وہی سلسلہ نقشبندیہ ہے،
اور حضرت عمر سے جو چلا وہ اور حضرت عثمان سے جو چلا وہ سلسلہ سہروردیہ ہے، اور مولا کائنات سے جو سلسلہ چلا اسی کو آج ہم قادریہ کہتے ہیں۔ حضرت غوث اعظم کا سلسلہ حضرت مولا کائنات تک پہنچتا ہے، اور سارے سلسلے حضرت غوث پاک تک چلے جاتے ہیں۔ تو یہ بیعت پھر وہاں سے شروع ہوئی۔ حضرت علی نے امام حسن کو بھی بیعت کروایا، ان کو خلافت دی، امام حسین کو خلافت دی، حسن بصری کو خلافت دی، پھر حسن بصری سے سلسلہ چشتیہ کی ایک شاخ نکلی جس میں ابراہیم ابن ادم آئے، پھر یہ، تو ہر سلسلے میں بیعت چلتی رہی۔ تو میں کہتا ہوں تم کہہ رہے ہو کہ ہمیں بیعت کی ضرورت نہیں، تو مت کرو بھائی، ہم نے کب کہا؟ تم پہ تو ایمان اور کلمے کی ضرورت ہے، بیعت کی کیا ضرورت ہے؟ کس نے بول دیا؟ یہ بیعت، یہ مرید، یہ سب ایمان والوں کے لیے ہے، وہابڑوں کے لیے نہیں ہے۔ لیکن آپ کو بتاؤ وہابڑوں کے یہاں بھی ہوتی ہے، تبلیغی جماعت والے بھی بیعت کرتے ہیں۔ اشرف علی تھانوی بھی مرید تھے۔ کس کا مرید تھا اشرف علی تھانوی؟ معلوم ہے آپ کو؟ آلے دیتے ہیں، یہ رسی دیتا ہے، کوئی بتا رہا ہوں کہ پھانسی کا پھندا ابھی سے تیار کر رکھا ہے، یہاں بھی لٹکوں گے وہاں بھی لٹکوں گے۔ تو ان کے انعام الحسن نے بھی بیعت کیا ہے۔ اور جانے دیجئے حافظ الحسن ندوی ابھی مرا ہے ندوہ کا، وہ بھی پیر و مرشد بنا بیٹھا تھا، اس کا بھی خلیفہ ہمارے ناگپور کا ہی تھا ایک عبد الکریم پاریک، وہ بھی مر گیا، بھی وہ بھی بیعت کرتا تھا، وہ بھی مرید بناتا تھا، اس کے آج بھی مرید ہے۔ تو ان کے بھی خود پیری مریدی ہے۔ اب ہم سے پوچھ رہے ہیں کہاں سے ثابت ہے؟ ارے اپنے مولانا سے پوچھ کہاں سے ثابت ہے۔ اور اگر تیرا مولانا دھوکہ دے رہا ہے اور بیوقوف بنا رہا ہے تو پھر جا کے پوچھ غوث پاک سے کہ آپ غوث اعظم ہو کہ آپ کو پیر کی ضرورت، تو ہمیں کیوں نہیں ضرورت؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، سرکار فرماتے کہ ہر بڑے کی تم پیروی کرو۔ صحابہ سے مخاطب فرمایا کہ تم اپنے بڑوں کی پیروی کر رہے، بعد والے تمہاری پیروی کریں۔ اور قرآن کہتا ہے، یہ بیعت کی تعریف ہے، قرآن کہتا ہے یوما ندعو کل اناس بامامہم، حشر کے دن کو یاد کرو جب ہم تمہیں تمہارے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے۔ تو پیشوا جنتی تو آپ جنتی، تو پیشوا بنانا ہے، کسی نہ کسی کو رہبر بنانا ہے، تو مرشد جو ہے وہ واسطہ ہوتا ہے اللہ تک پہنچانے کا، یہ سلسلہ ہوتا ہے۔ یہ وہی آیت پہ عمل ہے جس میں قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ یہ مرشد وسیلہ ہے۔ اور ایک آیت سنا دوں، اس میں تو لفظ صاحب مرشد آیا ہے، آیا سنیں گے تو آپ چوک جائیں گے۔ ذرا درود شریف تو پڑھیں، آپ کو پھر میں آیا سناؤں، ذرا دیکھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا وسلم۔ یہ قرآن کی پارہ نمبر 15 ہے اور سورہ کہف ہے، آیت 17 ہے۔ پارہ 15 سورہ کہف لکھ لیجئے، آیت 17۔ وہابیوں کے لیے اس میں خطرہ۔ قرآن کہتا ہے من یہد اللہ فہو المہتدی ومن یضلل فلن تجد لہ ولیا مرشدا۔ مرشد کس کو کہتے ہیں ہمارے ہاں؟ پیر کو ہم کہتے ہیں مرشد۔ دیکھیں قرآن نے وہی لفظ استعمال کیا، من یہد اللہ، اور اللہ جس کو ہدایت دے، فہو المہتدی، پس وہی ہدایت پر ہے۔ اللہ جس کو ہدایت بخش دے وہی ہدایت پر ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اور اے محبوب جس کو اللہ گمراہ کر دے نہ تو اس کا کوئی مددگار پائیں گا نہ مرشد۔ مرشد کے معنی ہوتے ہیں راہ دکھانے والا، نہ اس کا کوئی مددگار نہ کوئی اس کا راہ دکھانے والا مرشد۔ تو قرآن نے کہا جس کو میں گمراہ کرتا ہوں اسی کا مرشد نہیں ہوتا، جن کا مرشد ہوتا ہے اس کا مطلب وہ گمراہ نہیں ہے۔ اور میں نے ابھی جو ابتدا میں آیت پڑھی تھی سورہ مائدہ میں وہ آیت ہے جس میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ ایک ایسا حوالہ کوٹ کر رہا ہوں، کسی کی ماں نے جنا ہو تو اس کا رد کر کے دکھا دیں۔ مولوی اسماعیل دہلوی جس کو دیوبندی بھی مانتے اور غیر مقلد بھی مانتے ہیں، صراط مستقیم میں لکھتا، یہ آیت کی تفسیر میں لکھا کہ وسیلے سے مراد پیر و مرشد ہے، صاف لکھا ہے اس نے۔ شاہ ولی اللہ نے القول الجمیل میں لکھا کہ وسیلے سے مراد پیر و مرشد ہے۔ تو شاہ ولی اللہ کو بھی تم مانتے ہو، اسماعیل دہلی کو بھی مانتے ہو، جاؤ صراط مستقیم میں دیکھ لو، نہ ملے تو مجھے بلا لینا۔ اور اگر مرشد اور یہ سب پیری مریدی تمہارے نزدیک مشرک اور شرک بننا شرک ہے تو سب سے پہلا مشرک تمہارے یہاں پھر تمہارا باپ اسماعیل دہلوی چھے تھے، اس پہ پہلے فتویٰ لگاؤ، بعد میں ہماری طرف آنا۔ واللہ عالم ثم رسول عالم۔ کچھ لوگ فرقوں کے کیا تھوڑا رائٹنگ ایسی کہ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہاں ہندی میں لکھتے ہیں سب۔ کچھ لوگ فرقوں سے تعلق رکھتے ہیں، قرآن کی آیت سے لوگوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں فرقوں میں نہ بٹو۔
یہ کہہ کر الزام دھرتے ہیں کہ علماء نے فرقوں میں بانٹ دیا ہے۔ برائے کرم آپ اس آیت کی صحیح تشریح فرمائیں۔ حافظ بھائی، ہمارے حافظ بھائی نے کوئی سوال کیا ہے کہ قرآن میں ہے آیت کریمہ یہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ فرماتا ہے لوگوں تم سب مل کر اللہ کی رسی کو تھام لو اور تفرقہ نہ کرو، اختلاف نہ کرو، فرقوں میں نہ بٹو۔ اس آیت کی شرح میں در منصور میں امام جلال الدین سیوطی نقل کرتے امام جعفر صادق سے، امام جعفر نے فرمایا کہ اللہ کی رسی ہم اہل بیت ہے، جس نے ہمیں تھام لیا وہ گمراہی سے بچ گیا۔ اب دیکھیے قرآن میں ہے اللہ نے فرمایا فرقوں میں نہ بٹو، اب اللہ نے یہ بھی فرمایا نماز نہ چھوڑو، نماز پڑھو، لوگ نماز چھوڑتے ہیں تو اس میں اللہ کا قصور ہے کیا؟ نہیں، لوگوں کا قصور ہے، تو اللہ نے تو منع کیا۔ تو اب جو فرقوں میں لوگ بٹتے، کوئی مولانا فرقہ نہیں بناتا، جو قوم کے گمراہ ہوتے وہ فرقہ بناتے ہیں۔ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ فرقے جو آج بن رہے ہیں، جو نئے عقیدے آ رہے ہیں، وہ عقیدہ صحیح ہے کہ جو ہمارے باپ داداؤں نے جو بتایا، جو 1400 سال سے چلا رہا ہے وہ صحیح ہے؟ فرقہ وہ ہے جو نکلتا ہے، وہ جو پہلے سے اصل ہوتی ہے وہ فرقہ نہیں ہوتا۔ ہماری اصل تو غوث اعظم، غریب نواز، بزرگان دین، سلف صالحین، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، صحابہ تک ہے۔ آج نئے لوگ جو الگ الگ نکل رہے ہیں تو وہ گویا اللہ کی رسی کو چھوڑ رہے ہیں، الزام ہم پہ رکھتے، سنیوں پہ گئے آپ فرقوں کی بات کرتے۔ میں بتاتا ہوں، چلو ایک بات میں سوال پوچھتا ہوں، آج وہابی جتنے لوگ ہیں، یہ کون سا علاقہ ہے؟ اجیت نگر، اجیت گنج، کتنی مسجدیں ہیں یہاں وہابی کی؟ ایک ہے۔ کتنے سال پہلے کی ہے؟ ہاں 2 ہے، چلو کتنے سال پہلے بنی ہے مسجد؟ 3-4۔ اس سے پہلے مسجد تھی ان کی کوئی؟ 7-8 سال، 20 سال پکڑ لو، 50 سال پکڑ لو، چلو ہاف سینچوری۔ 50 سال پہلے ان کی مسجد تھی کوئی؟ نہیں تھی۔ جو آج وہابی بنے بیٹھے اس سے پوچھو تیرا باپ کون تھا؟ فاتحہ دینے والا، قبروں پہ جانے والا۔ تیرا دادا کون تھا؟ قبروں پہ جانے والا، فاتحہ اصالہ ثواب کا قائل، بزرگوں کا ماننے والا۔ تیرا پردادا کون تھا؟ وہی تھا۔ تیرے پردادا کا دادا کون تھا؟ تیرے پردادا کے دادا کا دادا کون تھا؟ تیرے لکڑ پھکڑ دادا کا دادا کون تھا؟ جا پیچھے کتنا جانا ہے، جتنا پیچھے جائیں گا سب درگاہ والے، چادر والے، فاتحہ نظر و نیاز والے ملیں گے۔ تو فرقہ تم ہوئے کہ ہم ہوئے؟ فرقہ تو تم نے بنایا ہے جی۔ اشرف علی تھانوی نے خود کمالات اشرفی میں لکھا کہ میرے دادا کا عرس ہوتا تھا۔ اس کے دادا شاملی کر کے ایک علاقہ ہے یوپی کا، یہ شاید اب نام بدل گیا ہو تو الگ بات ہے کیا؟ شاملی ہے ابھی بھی نام؟ شاملی کی کسی بارات میں جا رہے تھے دادا جان، کمالات اشرفیہ میں لکھتا ہے کہ گنڈوں نے، ڈاکوں نے گھیر لیا، دادا نے لڑا، مر گئے، قتل ہو گئے۔ تھانوی صاحب نے لکھا ہے کتاب تمہاری مولوی تمہارا، تو لکھتے ہیں کہ رات میں مرنے کے بعد گھر میں مثل زندہ کے آئے، مٹھائی بھی لے کر آئے ساتھ میں، اپنی بیوی کو کہا یہ لو مٹھائی۔ بیوی نے کہا ارے آپ تو مر گئے تھے، خبر آئی تھی کہ آپ شہید ہوئے۔ کہا معلوم نہیں تجھے شہید مرتے نہیں ہیں، یہ لو روز آیا کریں گے، روز مٹھائی لائیں گے، کسی سے کہنا مت، نہیں کہوں گی تو روز مٹھائی لائیں گے۔ اب میں اس پر تھوڑا تفسیرہ کر دوں، بھائی مٹھائی چرا تو دادی گھبرا گئی تھانوی صاحب کی، کہا یہ تو بدنامی کا سبب ہے، یہ مٹھائی کھائیں گے بچے تو لوگ الزام لگائیں گے کہ بیوہ عورت اس کو مٹھائیاں کون لا کے دے رہا۔ تو اس نے کہہ دیا بھائی کوئی یار وار نہیں ہے اپنا، یہ ہمارے شوہر صاحب ہے جو مرنے کے بعد بھی مثل زندہ کے آتے اور مٹھائی کا ڈبہ دے کے جاتے۔ جیسی راز ظاہر کیا اس دن سے دادا جان نے آنا بند کر دیا۔ دادا جان دیکھو کتنے بڑے عالم الغیب، دادا نے وعدہ کیا تھا خبر بتاؤں گی تو نہیں آؤں گا، ادھر بڑی بھی نے بتایا، ادھر دادا کو قبر میں پتہ چل گیا، بتا دیا اس نے، اب نہیں آیا، آج سے نہیں جانا اپنے کو۔ تو ان کے بارے میں تھانوی لکھتے ہیں کہ بہت بڑے ولی تھے، عرس ہوتا تھا ان کا، ہمارے ابا نے خود عرس منایا، تھانوی نے عرس چھوڑ دیا۔ تو جتنے تھے سب پہلے عرس والے، چادر والے، گاگر والے، نیاز والے، فاتحہ والے، تو فرقہ تو تم نے بنایا۔ میں اپنی کتنی تقریروں میں اعلان کر چکا ہوں، آج بھی اعلان کر دیتا ہوں اس سوال کے جواب میں کہ 1857 سے پہلے کوئی مائی کلال وہابی دیوبندی اپنا ایک مدرسہ دکھا دے مجھے، کوئی 1857 سے پہلے کوئی ایک مسجد دکھا دے اپنی، 1857 سے پہلے اپنی کوئی فقہ کی، کوئی حدیث کی کتاب دکھا دے۔ 1857 سے پہلے کچھ بھی نہیں ملے گا، بلکہ آپ کو کیا ملے گا معلوم ہے؟ امیر خسرو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ
نظام الدین اولیاء کے مرید خاص اپنے شعر میں کہتے ہیں ہندوستان تو کتنا سنی خیز ملک ہے، کتنا سنیوں کی پیداوار ہے تجھ میں، یہاں پر سب سنی ہی سنی ہے، یہاں تک کہ سمندر سے جو مچھلی نکالی جاتی ہے وہ بھی سنی نکلتی ہے۔ واہ بھائی واہ، سب سنی ہی تھے، یہ ابھی نئے پیدا ہوئے۔ تو تم ابھی فرقہ تم نے بنایا اور اپنے فرقہ پھیلانے کے لیے چلت پھلت تم کرتے ہو، ہم تو نہیں گھومتے۔ بھائی جو نیا ہوتا ہے وہ اپنا پروڈکشن لے کے گھومتا ہے نا، دیکھو نیا مال آیا ہے مارکیٹ میں، نیا مال آیا ہے، نیا مال آیا ہے، نیا مال آیا ہے، گھوم رہا ہے۔ جو پرانا بیپاری رہتا ہے وہ اپنی جگہ بیٹھا رہتا ہے، آئیں گے لوگ خرید کے لے جائیں گے، بھائی مجھے کیا جاننے کی ضرورت۔ تو تم اپنے پروڈکٹ سیلز مین بنا کے رکھے تم نے بہت سارے، وہ سیلز مین گھوم رہے ہیں، آؤ دیوبندیوں کا نیا پروڈکٹ، نیا گستاخی کی کتاب، نیا فرقہ، نیا آؤ 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 اندر آؤ اندر آؤ اندر آؤ۔ ایک علاقے میں کوئی نہیں تھا، خود ہی کہتے یہ علاقے میں نا سب بریلوی بدعتی تھے، اللہ کا کرم ہے ہم آئے یہاں 5-6 گھر ہمارے ہو گئے۔ ابے ہو گئے، پہلے کیا تھے؟ تو صاف پتہ چلا کہ فرقہ تم ہو۔ جو نیا ہوتا ہے وہ فرقہ ہوتا ہے، جو پرانا ہوتا ہے وہ فرقہ نہیں ہوتا۔ ہماری اصل تو رسول اللہ سے ہے، خواجہ غریب نواز سے، غریب نواز سے ہے۔ واللہ عالم ثم رسول عالم۔ اللہ تعالیٰ ان فرقوں سے بچائے۔ اگر نئے فرقوں میں جاؤں گے تو رسول اللہ کی وعید ہے صحیح حدیثوں میں کہ سرکار نے صاف فرمایا ان بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملتا، فرمایا بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹے، وامتی تفترق علی 73 ملتا، میری امت اختلاف کے سبب 73 فرقوں میں بٹیں گی، کلہم فی النار، سب کے سب جہنم میں جائیں گے، الا ملتا واحدہ، سوائے ایک جماعت کے وہی جنت میں جائیں گی۔ قالوا من ہی یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جنتی جماعت کی نشانی کیا ہے؟ قال ما انا علیہ واصحابی، فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے عقیدے پر ہوں گا وہی جنت میں جائے گا۔ بے شک سبحان تو اللہ۔ نیا فرقہ تم ہو، نئی جماعت تم ہو۔ اللہ تعالیٰ ان فرقوں سے بچائے۔ واللہ عالم ثم رسول عالم۔